बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। बड़ी खबर ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोक दिया गया है। हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में सज़ा के मामले पर नवाज शरीफ की गिरफ्तारी रोक दी है और ये हुक्म दिया है कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापसी पर गिरफ्तार ना किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की 24 अक्टूबर तक के लिए हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इसका फैसला सुनाया। इससे पहले नैब कोर्ट ने तोशाखाना केस में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के वारंट मुअत्तल कर दिए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने इस केस की समाअत की। जज मोहम्मद बशीर ने पूछा कि नवाज शरीफ क्यों नहीं आए, तो उन्हें बताया गया कि नवाज शरीफ बीमार थे इसलिए वो हाज़िर नहीं हो सके। लेकिन अब उनकी अदालत में जो केस है उसकी तारीख लगी हुई है, 24 अक्टूबर को उन्हें पेश होना है, तो वो अदालत में हाज़िर होना चाहते हैं, इसलिए उनके जो वारंट हैं वो मनसूख किए जाए। तो एहतसाब अदालत ने उनके वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए और नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर को अदालत में पेश होने की हिदायत की। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि अगर नवाज शरीफ 24 अक्टूबर को पेश नहीं हुए थे, उनके वारंट जो है दोबारा बहाल कर दिए जाएंगे। तो इसके फ़ौरन बाद नवाज शरीफ की लीगल टीम हिफाजती ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची। इस लीगल टीम में अमजद परवेज़ और आज़म नज़ीर तारड़ ये 2 वकला थे नवाज शरीफ की जानिब से, जबकि नैब प्रोसिक्यूटर राफे मसूद और अफजल कुरैशी भी अदालत में पेश हुए। आज़म नज़ीर तारड़ ने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ ट्रायल कोर्ट में इश्तिहारी थे, अब उस अदालत से उनके वारंट मुअत्तल हो गए। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने पूछा कि आपके पास वो ऑर्डर है, तो आज़म नज़ीर तारड़ बोले कि ऑर्डर हो गया है, वकला अभी आ रहे हैं। एहतसाब अदालत से नैब के वकला से पूछा गया तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि नैब कोर्ट के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ की गिरफ्तारी रोक दी है और उनके वारंट मुअत्तल कर दिया। तो इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि अगर ट्रायल कोर्ट को कोई एतराज़ नहीं है तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी कोई एतराज़ नहीं है, तो उनको 24 अक्टूबर तक के लिए गिरफ्तारी से रोक दिया गया। तो अब नवाज शरीफ की वतन वापसी पर गिरफ्तारी का जो खतरा था या खदशा था वो टल गया है। चूँकि ये बिल्कुल अपडेट है, इससे पहले ही मैं एक प्रोग्राम जो है वो ऑलमोस्ट रेडी कर चुका था, तो मैं इस खबर को उस प्रोग्राम से लिंक करता हूँ, तो आप वो बाकी हिस्सा देखिए, उसमें भी कुछ अहम खबरें हैं। और वो खबरें इमरान खान साहब के ऊपर एक ISI का मुकदमा है, उस हवाले से है। चेयरमैन PTI इमरान खान के लिए फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया है। उनके बड़े अहम केसेस फौजी अदालत में लगने जा रहे हैं। फैसलाबाद में हसास अदारे पर हमले के मुकदमे में उनको नामजद कर दिया गया है और जल्द ही इस मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी की इस्तदा की जाएगी। इस पर करेंगे बात। इसके अलावा इमरान खान की 2 केसेस आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे, लेकिन वो मनसूख कर दिए गए हैं। उनकी तोशाखाना केस और अलकादर ट्रस्ट केस में ज़मानत की दरख्वास्तें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर थी, लेकिन वो दरख्वास्तें कैंसिल कर दी गई क्योंकि इसके अलावा इमरान खान की जेल में वकला, फैमिली और डॉक्टर से मुलाकात की इजाज़त की इंट्रा कोर्ट अपील भी काज लिस्ट से हटा दी गई है। तो खास साहब क्या जितने केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे सारे मुलतवी कर दिए गए हैं, कैंसिल कर दिए गए हैं। तो आज अदालत ने मसरूफियत को मद्देनजर रखते हुए खास साहब के केस में कर दिए खारिज। तो खास साहब के लिए वो कहते हैं ना, हवाएं अभी तक अपना रुख बदलने में नाकाम रही हैं, हवा उनके मुखालफ ही चल रही है। इस पर करेंगे बात। इसके अलावा गज़ा में मुहासरा जारी है और अमेरिका की आशीर्वाद के बाद इसराइल को खुली छुट्टी मिल गई है कि वो मज़ीद स्कूलों और मदरसों पे और रिहायशी इमारतों के ऊपर हमले करने में शेर हो गया। कल बहुत सारे हमले किए गए और 3 बड़े अस्पतालों अल-कुद्स, अल-शिफा और हलाल अमर के ऊपर भी बम बरसाए गए। पनाहगज़ीनों के कैंप पर हमला किया गया जिसमें 433 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। सलामती कौंसिल में जंगबंदी के लिए एक करारदाद पेश की गई। ये करारदाद ब्राज़ील की तरफ से पेश की गई थी, लेकिन इस करारदाद को अमेरिका ने वीटो कर दिया। तो अब ये समझ लें कि फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म हो रहा है वो सिर्फ इसराइल नहीं कर रहा, बल्कि उसको अब जो प्रोटेक्शन है, जो शील्ड है, जो पुष्ट बनाई है, वो अमेरिका की हासिल है। तो जो करा रहा है फ़लस्तीन अमेरिका करा रहा है। तो अब अमेरिका की आशीर्वाद के बाद, यानी ये जो कल एक बड़े अस्पताल में हम अटैक किया इसराइल ने और उसमें 800 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, तिब्बी हमला भी उसमें मारा गया, उसको अमेरिका ने ये कह दिया कि ये
حماس کا حملہ تھا، اسرائیل نے اس پہ حملہ نہیں کیا اور اس کو بم دھماکہ قرار دیا، اور امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ سازش کی گئی ہے، اور امریکہ ساتھ ساتھ اسرائیل کو ہلاشیری بھی دے رہا ہے، اور دوسری طرف وہ فلسطینیوں کے لیے امداد کا اعلان بھی کر رہا ہے، اور فلسطینیوں کے لیے غزہ کا جو واحد راستہ ہے رفاح کراسنگ، اس کو کھول دیا گیا ہے، اور اسرائیل کے ساتھ یہ معاہدہ طے پا گیا کہ وہ فلسطینیوں کے لیے غذا لے جانے والے امدادی ٹرکوں کے اوپر بمباری نہیں کرے گا۔ تو ایک طرف امریکہ جو ہے چونکہ ڈبل فیس ہے، امریکہ کی جو پوری سیاست ہے پوری دنیا کے اندر، وہ ہمیشہ ڈبل سٹینڈرڈ رہی ہے، ڈبل فیس رہی ہے، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ ایک طرف امریکہ اظہار ہمدردی کر رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ، انہیں غزہ کے لیے فنڈ دے رہا ہے، دوسری طرف امریکہ اسرائیل کو پش کر رہا ہے کہ چڑھ جاؤ۔ تو اسرائیل جو ڈر رہا تھا کہ زمینی حملہ کیسے کرے انہیں، اور چھپ چھپ کر فضائی حملے کر رہا تھا، اب وہ جو ہے وہ کھل کر حملے کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ حزب اللہ نے جوابی حملے کیے اور 3 اسرائیلی فوجی ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے، جس میں بہت سے لوگ مارے گئے ہیں۔ تو یہ لڑائی جو ہے وہ بتاتی ہے کہ اس کے یہ پوری پلاننگ کے ساتھ لڑائی ہے، اور چاہے یہ حماس کی طرف سے اس کا آغاز ہوا ہے، لیکن اب جو جس طرح یہ لڑائی آگے بڑھ رہی ہے اس سے لگتا ہے کہ امریکہ نے ایک بار اس خطے میں پھر سے جنگ کا میدان ڈھونڈ لیا۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ہر کچھ عرصے کے بعد جنگ کا میدان ڈھونڈتا ہے۔ اب چونکہ امریکہ میں الیکشن کا وقت آ گیا ہے، جو بائیڈن کو الیکشن میں جانا ہے، اور اس کے پاس کوئی ایسا بڑا فنڈا ہے نہیں کہ جس کی وجہ سے وہ الیکشن جیت سکے، تو ہمیشہ جو ہے وہ امریکہ کے اندر جتنے امریکی صدور ہے وہ آپ کو ہمیشہ نظر آتے ہوں گے کہ وہ انتہا پسندی، دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، امریکہ اس میں کودا ہوا ہے، تو امریکہ کے جو کردار ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ جی امریکہ جو ہے وہ دنیا کے اندر بحیثیت سپر پاور جو ہے وہ لوگوں کو انصاف دلا رہا ہے۔ تو یہ کارڈ، یہ چورن امریکہ میں بکتا ہے، بیچا جاتا ہے، اور اسی کی تلاش ہے جو بائیڈن کو بھی۔ اور افغانستان کا محاذ ختم ہو گیا، عراق فتح کر لیا، شام تباہ کر دیا، اور بھی دنیا کے اندر جہاں جہاں امریکہ گیا ہے کہیں خیر کی خبر نہیں ہے۔ تو بڑے عرصے سے امریکہ جو ہے جب سے وہ افغانستان سے نکلا ہے اپنے لیے جنگ کا میدان ڈھونڈ رہا ہے۔ امریکہ کے لیے خود کو سپر پاور کے طور پر دنیا میں منوانا ہو تو وہ جنگ کی تلاش میں رہتا ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا اسلحہ فروخت کرنے والا ملک امریکہ ہے، اور جب تک جنگ نہیں ہوگی اسلحہ کیسے بکے گا؟ تو اسرائیل اس کا بڑا اچھا گاہک بھی ہے۔ اسرائیل جنگ کرے گا، اس کو اسلحہ بیچے گے، اور فلسطینیوں کو پیسے دے گا، امداد دے گا، اور ان کو ہلاشیری بھی دے گا کہ پیو۔ تو اس کے پیچھے بھی غور کرنا چاہیے مسلم امہ کو کہ یہ صرف حماس اور اسرائیل کا مسئلہ ہے، یا امریکہ نے کوئی نئی کانسپریسی کریٹ کی ہے، اور وہ یہاں پہ اس خطے کے اندر آ کر ایران کو اس میں انوالو کر کے بڑی جنگ چھیڑنا چاہتا ہے، اور بڑی عرصے سے اس نے ایران کو ٹارگٹ کر رکھا ہے، لیکن کوئی موقع نہیں مل رہا، تو شاید وہ اس موقع کی تلاش میں، اور ایران بھی جو ہے وہ بار بار اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ وہ اس جنگ میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ کہتے ہیں نا بوبی ٹریپ، یہ ایک جال بھی ہو سکتا ہے جس میں کچھ مسلم ملکوں کو انوالو کر کے بڑی جنگ چھیڑی جا سکے۔ امریکہ ترکی سے بھی بڑا ناراض ہے، ترکی جو ہے وہ یورپ کی غلامی سے نکل چکا ہے۔ تو یہ بڑی چیزیں ہیں، بڑے پہلو ہیں، یہ ملٹی ڈائمینشنل چیز ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کی اپڈیٹ آپ کو دینا بڑی ضروری ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ OIC نے مطالبہ کیا ہے کہ جنگ بندی کی جائے، کچھ انہوں نے اس کے اوپر 20 مطالبات بھی رکھے۔ تو OIC کے اعلامیے کے مطابق غزہ کے شہری کو ادویات اور خوراک کی فراہمی یقینی بنائی جائے، اور عالمی برادری جو ہے وہ غزہ کی امداد کرے۔ سعودی وزیر خارجہ نے جو اعلامیہ جاری کیا اس میں یہ کہا گیا کہ غزہ ہاسپٹل پر جو حملہ کیا گیا وہ انتہائی افسوسناک، شرمناک، بدترین تھا۔ کوئی بھی مذہب خواتین اور بچوں کو نشانہ بنانے کی اجازت نہیں دیتا، تو غزہ کے حالات سے تباہ کن اثرات سامنے آئیں گے۔ بہت سارے اس میں مطالبات کیے گئے، لگتا ہے کہ اس میں سعودی عرب جو ہے چونکہ وہ بھی اس میں ایک فریق کے طور پہ سامنے آ رہا ہے، تو یہ جنگ جو ہے یہ بہت سے جو ہائی پروفائل مسلم ممالک ہیں ان کو اس میں انوالو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب سلامتی کونسل میں جو قرارداد پیش کی گئی تھی اس کے حق میں 12 ووٹ آئے، 15 ممبر ہیں، روس اور برطانیہ اس میں شریک نہیں ہوئے، وہ غیر حاضر رہے۔ امریکہ نے ویٹو کیا، لیکن جن لوگوں نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیے ان میں البانیہ، برازیل، چین، ایکواڈور، فرانس، گبون، گھانا، جاپان، مالٹا، موزمبیق، سوئٹزرلینڈ اور UAE شامل ہیں۔ تو
تو یہ ممالک ہیں جنہوں نے جنگ بندی کی حمایت کی. 2 ملک روس موجود نہیں تھا, برطانیہ موجود نہیں تھا, تو قرارداد کو امریکہ نے ویٹو کر دیا. اب عمران خان کے گلے میں پھندا فٹ ہوتا جا رہا ہے. جو ٹاپ سٹوری ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی. ویسے تو آج نواز شریف کا کیس ہونا ہے اور اس کیس کے لیے عمران خان صاحب کے کیس سارے منسوخ کر دیے گئے. تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ویئر عمران خان سٹینڈ اینڈ ویئر نواز شریف سٹینڈ. اس پہ ظاہر ہے بہت سے لوگ چلا رہے ہیں اور چلانا بھی چاہیے جن کا تعلق ان کی جماعت سے ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں عدالتیں جس قسم کا ریلیف دے رہے ہیں نواز شریف کو, ایسا ریلیف تو کبھی کسی کو نہیں ملا, ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے. یعنی اتنی کم یادداشت ہے کہ سبحان اللہ. یہ بھول گیا کہ جب عمران خان صاحب کو مرسڈیز میں سوار کرا کے ججوں کے گیٹ سے عدالت میں لایا گیا تو اس پر تو کسی کو اعتراض نہیں ہوا. اس وقت کسی کو نہ انصاف یاد آیا, نہ یہ یاد آیا کہ یہ تو خلاف قانون ہے. جب چیف جسٹس آف پاکستان ملزم کو دیکھ کے گڈ ٹو سی یو کہتے رہے, کسی عدالت نے کبھی کسی ملزم کو نہیں کہا کہ جناب ویلکم تو ساڑی عدالت چاہے ہو. یہ جو مجرمانہ ذہن کے جج ہوتے ہیں نا, وہ ملزم کو ویلکم کہتے ہیں. انہیں پتہ وڈی دیہڑی آئی ہے. وہ ایک تھا نا گجرانوالے کا بڑا مشہور بدماش جس کو کینیا سے گرفتار کر کے لایا گیا تھا, جس کی کہانی بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہے کہ وہ جج صاحب مجھے کہتے تھے جو تیرا دل کردہ کر, میں تیرے پیچھے ہے تو ان کو ہاتھ نہیں لا سکتا. تو ایسے بھی جج ہوتے ہیں. تو گڈ ٹو سی یو وہی جج کہتے ہیں جن کو پتا ہو کہ وڈی دیہڑی آ گئی ہے. تو اس وقت کسی نے اعتراض نہیں کیا, اس وقت کسی نے نہیں کہا کہ یہ تو انصاف کے خلاف ہے. پھر جس طرح عمران خان صاحب کو 9 مئی کے بعد اسی اسلام آباد ہائی کورٹ سے اسی چیف جسٹس سے بلینکٹ ضمانتیں ملی اور کہا گیا کہ اس کے حوالے سے جو مقدمات دائر ہیں, جو دائر نہیں ہیں, جو دائر ہونے والے ہیں, وہ مقدمات جس کا کسی کو علم ہے نہیں ہے, کسی میں بھی ان کو گرفتار نہ کیا جائے. اتنا بڑا ریلیف پاکستان کا دنیا کی کسی تاریخ میں کسی ملزم کو نہیں ملا جو عمران خان کو ملا ہے. اس لیے تو ان کا نام لاڈلا پڑ گیا تھا کہ وہ لاڈلے ہیں. پھر یہ جو کہتے نہیں وہ نواز شریف تو سزا یافتہ ہے, دیکھیں اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور امت مسلمہ کا لیڈر اندر ہے تو اس کو سزا نہیں ہوئی. اس کو تو توشہ خانہ میں 3 سال سزا ہوئی ہے, وہ بھی ضمانت پر ہے, بیل ہوئی ہے, رہا نہیں ہوئے, بری نہیں ہوئے, لیکن وہ جی سزا یافتہ ہے. اور وہ اس کو جو ہے وہ عدالت نے کس طرح ریلیف دیا ہوا ہے. یعنی سزا بھی ان کو دی گئی غلط طریقے سے. ہم سزا دے دیں غلط طریقے سے تو یہ جائز ہے, اور اگر قانونی طریقے سے جا کے عدالت سے کہے کہ بھائی باپ ہم عدالت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں, ہمیں آپ ایک عبوری ضمانت دے دے, پروٹیکٹو بیل دے دے. وہ کیا نواز شریف نے کورٹ میں جا کے کہا کہ میرے مقدمات ختم کر دیں, میں پاکستان آ رہا ہوں, آنے سے پہلے عدالت کے اندر درخواست دیتے کہ ختم کریں میرے مقدمات. اور یعنی کیونکہ فوج بھی میرے ساتھ ہے, عدالتیں میرے ساتھ ہیں, دنیا کی طاقتیں میرے ساتھ ہیں. تو ایسا کوئی انصاف نواز شریف مانگ رہے ہیں. وہ رائٹ مانگ رہے ہیں جو کہ ہر ملزم کا حق ہے, اور یہ عدالت کی ثواب دید ہے. یہ جج کا اختیار ہے کہ وہ ملزم کو عبوری ضمانت دے سکتا ہے, اور یہ 99.99% میں مل جاتی ہے. اگر کوئی گرج نہ ہو, بغض نہ ہو, پیچھے کوئی فورس نہ کھڑی ہو تو کہ نہیں جی نہیں کوئی ضمانت نہیں. تو یہ کوئی میرٹ پہ تو مانگ ہی نہیں رہے, یہ کوئی اپنا مقدمہ ختم کرانے کی بات نہیں کرے. تو انہوں نے گرفتاری دینی ہے, قانونی طریقے سے واپس آ رہے ہیں, قانونی طریقے سے عدالت میں رجوع کر رہے ہیں. ہاں کچھ ہکپس ہیں وہ نظر آ رہے ہیں سب کو. عمران خان کو اور نواز شریف کیسز میں بہت فرق ہے. تو وہ اسلام آباد کی زمین پہ اتریں گے, درخواست دے دی ہوئی ہے. وہ آج دبئی سے, سعودی عرب سے دبئی بھی پہنچ گئے ہوں گے یا پہنچنے والے ہوں گے. 2 دن بعد انہیں پاکستان واپس آنا ہے, تو وہ عدالتیں اس کے حوالے سے آج کچھ فیصلہ دے سکتی ہے. جاوید چودھری نے اپنے ویلاگ میں کہا جی کہ نواز شریف کے پاس جو ہے وہ ایک بہت بڑا کارڈ ہے جو وہ اسلام آباد پہنچنے پہ کھیلیں گے. اب ان کو پتہ نہیں کون سا کارڈ نظر آئے. وہ کہتے ہیں کہ جی بڑا کارڈ یہ کہ نواز شریف گرفتاری دیں گے. وہ اگر لاہور اترتے ہیں اور ان کو ہاتھ نہیں لاندہ تھے, انہوں نے کوئی ویلیو نہیں. تو ان کا خیال یہ ہے, جاوید چودھری بڑے صافی ہیں, ان کی انفارمیشن ہوگی, خیال ہوگا کہ وہ اسلام آباد سے لینڈ کر رہے ہیں کہ وہاں انہوں نے گرفتاری دینی ہے, اور عدالت بھی ان کے حوالے سے کوئی فیصلہ ایسا دے سکتی ہے متوقع ان کے بقول کہ کوئی ان کو باؤنڈ کر دے. یہ بہت سے صحافی کہہ رہے ہیں کہ شاید نواز شریف کو کہا جائے کہ آپ کو عبوری ضمانت دی جاتی ہے لیکن آپ اسے پولیٹیکل سرگرمیوں کے لیے استعمال نہ کریں, تو اس کے بعد وہ لاہور والا جلسہ نہیں کر پائیں گے, کوئی عدالت پابندی لگا چکی ہوگی. تو جلسہ کرے نہ کرے لیکن نواز شریف کا استقبال تو کسی نے نہیں روکا. اگر وہ لاہور لینڈ کرتے اسلام آباد کے بعد, اگر گرفتاری نہیں ہوتی تو پھر استقبال تو ان کا ہونا ہے.
تو کچھ چیزیں طے ہیں، لیکن وہ جی سزا یافتہ شخص آ رہا ہے جب انہوں نے تاڑی مجھ کھولی ہے، تو یہ سزا بھی دیکھیں نا، پوری دنیا مانتی ہے نواز شریف کو غلط کیس میں سزا دی گئی ہے، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نااہل کر دیا، کمال ہو گیا۔ تو لیکن کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں کہ پھر لوگوں کو شک میں ڈالتی ہیں، جیسے کل نواز شریف کورٹ میں گئے تو ان کی کورٹ میں پہنچنے سے پہلے جیسے کل نواز شریف کے جو کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست گئی تو اطاعت تڑ گئے، وہ پاور ان کے پاس اٹارنی تھی کہ جی میں درخواست دائر کرنا چاہتا ہوں، تو نیب کے وکیل وہاں پہلے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب عدالت نے یہ درخواست ایکسیپٹ کی 1-1.5 بجے قریب، تو نیب کے وکیل نیب کے پروسیکیوٹر پہنچ گئے، عدالت کوئی آدھے پونے گھنٹے بعد شروع ہوئی، اور اس پہ جج صاحب نے کہا جی کہ یہ تو نیب کا کیس ہے، تو نیب والوں سے پوچھنا پڑے گا۔ تو وکیل صاحب نے کہا میں بیٹھا جناب، حکم کرو، پروسیکیوٹر صاحب نے کہا۔ تو جج صاحب نے کہا اچھا یہ تو آپ کے ملزم ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں، آپ دے دیں ضمانت، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اپنے چیئرمین سے تو پوچھ لیں، تو انہوں نے کہا چیئرمین تو باہر گئے ہوئے ہیں، ان سے کیا پوچھیں گے، پالیسی ادارے کی ہوتی ہے، تو میں بحیثیت ادارے کے ریپرزینٹیٹو کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو جج صاحب نے پھر بھی کہا جی کل پوچھ کے دسنا۔ اب جج وہ ہے نا جن کا تانے بانے ملتے ہیں اپنا جنرل ایوب سے، جسٹس گل حسن اورنگزیب، انہوں نے بھی بڑی یعنی محبتیں فرمائی ہوئی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں کل پوچھ کے بتانا۔ تو آج وہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا نواز شریف کا کہ انہیں چانسز ہیں ان کو پوری ضمانت مل جائے گی، لیکن وہ جو سرپرائز والا معاملہ ہے وہ اللہ جانے اس کے اوپر اب کیا چیز سامنے آتی ہے۔ سہیل وڈائی صاحب جو مسلسل 2 دن سے کالم لکھ رہے ہیں، کل بھی انہوں نے کالم لکھا اور آج بھی انہوں نے کالم لکھا، اور ان کے کالم سے لگتا ہے یہ کہ وہ NRO مانگ رہے ہیں عمران خان کے لیے۔ کل بھی انہوں نے یہ کہا جی کہ نواز شریف کا جو وہ طے شدہ طریقے سے آ رہے ہیں اور ان کو اقتدار ملے گا، لیکن وہ انتقام چھوڑ دیں، جو میں نے بھی کل باتیں کی بہت ساری کہ نواز شریف جو ہے وہ بڑا دل کرے، سب کو سرپرستی میں لے لیں۔ تو چلو ایک تو کامن یعنی سینس کی بات ہے نا کہ بڑا آدمی ہے، بڑا لیڈر ہے، تو اس کو سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، ان کی اس وقت یہ پوزیشن ہے۔ اب ان کی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں نہیں ہیں، لیکن آج پھر ایک کالم صبح میں نے پڑھا، کھلاڑی کو راستہ دیں۔ سہیل وڈائی صاحب کہتے ہیں طویل انتظار کے بعد سیاسی میدان میں ہلچل شروع ہو چکی ہے، ایک ٹیم وردیاں پہن کر میدان میں اترنے کے لیے تیار ہے، مگر دوسری ٹیم نیم مردہ اور غیر متحرک ہے، ایسے میں میچ بھلا خاک ہوگا۔ میچ تو تبھی مزیدار ہوگا جب دونوں ٹیموں کو میدان میں اترنے کے برابر مواقع دیے جائیں۔ لکھتے ہیں کہ صورتحال یہ کھلاڑی کے چاروں طرف دیواریں چن دی گئی ہیں، نہ کوئی تحریک چلتی نظر آ رہی ہے، نہ انصاف کے وانوں سے کوئی انقلابی فیصلہ آنے کی امید ہے، نہ مقتدر کا دل نرم ہونے کی کوئی توقع ہے۔ سیاست میں نفرت اس قدر زیادہ ہے کہ اس کے سیاسی حریف چاہتے ہیں کھلاڑی کو دیوار سے پورا رگڑا لگا دیا جائے، کوئی اسے رعایت دینے کو تیار نہیں ہے۔ حبس اور تنگی کے اس ماحول میں سیاست اور معیشت چلتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ ملک کو آگے لے جانے کا واحد طریقہ یہ کہ کھلاڑی کو راستہ دیا جائے اور اسے کھیل میں شریک کیا جائے۔ تو سہیل وڈائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو معافی دے دیں، ان کو الیکشن میں حصہ لینے دیں، ان کی جماعت کو الیکشن میں حصہ لینے دیں، کیونکہ وہ دوسرے کھلاڑی ہیں، دوسری ٹیم ہے، اور ایک طرف نواز شریف کی ٹیم ہے۔ یعنی انہوں نے پیپلز پارٹی کو فارغ کر دیا، JUI کو فارغ کر دیا، جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں سب کو فارغ کر دیا۔ الیکشن جو ہے وہ سیاستدانوں کا، سیاسی جماعتوں کا ورلڈ کپ ہوتا ہے، اور ورلڈ کپ جو ہے وہ 2 ٹیموں کے درمیان نہیں ہوتا۔ سہیل وڈائی صاحب اب پتہ نہیں سہیل وڈائی صاحب نے یہ سب کیوں کہا، شاید جب وہ گئے ہوئے تھے پچھلے دنوں باہر تو PTI والوں نے ان کی بڑی بینڈ بجائی ہے، اب وہ اس کو کمپنسیٹ کر رہے ہیں کہ تھوڑا جا عمران دے حق بھی بول رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا اگر تسی ون سائیڈڈ بولی جا رہے ہو، تھوڑا عمران دے حق بولو۔ تو صحافی جو پاپولر جرنلزم کرتے ہیں وہ اسی طرح جو آپ کو کلہ بازیاں کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آج ادھر کل ادھر، آج ادھر کل ادھر، تو وہ پاپولر دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، تو جو لوگ کہہ رہے ہو پھر اسی طرف چل پڑتے ہیں۔ تو کہا ہوگا لوگوں نے PTI کے سہیل وڈائی صاحب کو تو عمران خان بھی گل کرایا کرو، تو انہوں نے بیک ٹو بیک 2 کالم لکھ دیا اور کہہ رہے ہیں عمران خان کو کھلائیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے، الیکشن، یہ کوئی 1 to 1 میچ نہیں ہے کہ صرف ایک طرف PMLN ہے دوسری طرف PTI، اور PTI کے ہاتھ باندھے ہو، بھائی اور بھی جماعتیں ہیں۔ اب اگر ورلڈ کپ کرکٹ کا بھی ہو رہا ہے، اس میں ویسٹ انڈیز نہیں آئی، 3 بار کی عالمی چیمپئن، اف آئی ایم ناٹ رانگ، اس کو کوالیفائی نہیں کر سکی۔ تو کسی بھی ٹیم کو ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے پہلے کوالیفائی کرنا ہوتا ہے، تو عمران خان صاحب کی ٹیم کو کوالیفائی کرنا، خود عمران خان کو کوالیفائی کرنا ہے۔ تو جب وہ کوالیفائی نہیں کر پا رہے، ان کے اوپر اتنے ایلیگیشن ہیں، مقدمات ہیں، تو وہ کیسے آگے بڑھیں گے؟
تو میرا خیال ہے یہاں پہ ان کو پتہ ہے اچھی طرح سے، انہوں نے سارے الزامات کی فہرست بھی دی ہے کہ یہ عمران خان نے کیا، اس کے باوجود عمران خان کو جو ہے وہ کھلاڑی کو میدان سے باہر کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو چلیں، وہ سینئر صحافی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ میں ان کے اس پیراگراف سے بالکل اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ وہ دوسری ٹیم ہے۔ جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ بہت ساری ٹیموں میں سے ایک ٹیم ہے، لیکن اسے کوالیفائی کرنا پڑے گا۔ اب میں نے آپ کو جو شروع میں خبر دی تھی عمران خان کے حوالے سے کہ ان کے اوپر ایک مقدمہ ہے جو کہ آئی اے سی آفیسز کے اوپر اٹیک کا ہے، یہ بات ان کے وکیل نے رات کو ایک ٹویٹ کر کے بتائی۔ شیر افضل مروت صاحب ہیں، آج کل عمران خان کے حوالے سے زیادہ خبریں انہی سے ہمیں ملتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جناب عمران خان کے اوپر فیصل آباد میں حملے کا جو مقدمہ ہے وہ درج کر لیا گیا۔ جو ان کا ٹویٹ ہے، وہ کہتے ہیں مجھے سرکاری ذرائع سے معلوم ہوا کہ فیصل آباد میں خفیہ ایجنسی کے دفتر پر حملے کی 9 مئی کو درج کی گئی FIR میں عمران خان کو باضابطہ طور پر ملوث کیا گیا ہے۔ حکام جلد ہی آرمی ایکٹ 1952 کے تحت قائم ملٹری ٹریبیونل کے سامنے مقدمے کی سماعت کے لیے ان کو تحویل میں لے کر فوجی حکام کو منتقل کرنے کا مطالبہ کریں گے۔ اور وہ کہتے ہیں جی مجھے معلوم ہوا ہے کہ 9 مئی کو فیصل آباد میں مزید 3 مقدمات درج ہیں، ان میں بھی ان کو ملوث کیا گیا ہے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا انہوں نے اس میں ذکر کیا ہوا کہ وہ خصوصی طور پر فیصل آباد گئے تھے، انہوں نے دورہ کیا، انہیں SSP انویسٹیگیشن فیصل آباد نے کیسز میں ہونے والی پیش رفت پر بریفنگ دی ہے۔ یہ ان کے وکیل شیر افضل مروت نے رات گئے ایک ٹویٹ کیا، جس سے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی اب اڈیالہ جیل سے بھی جان چھوٹنے لگی ہے۔ اٹک جیل سے تو جان چھوٹ گئی، اب اڈیالہ سے چھوٹ جائے گی، اور ملٹری کورٹ میں اگر مقدمہ چلے گا تو پھر وہ فوجی عدالتوں کی فوجی حکام کی تحویل میں چلے جائیں گے۔ اور چونکہ عمران خان کی بھی فرمائشیں بڑھتی جا رہی ہے نا، اڈیالہ جیل میں جی کہ پھپھی تک آ گیا ہے، کبھی مجھے مرغا دے دو، کبھی چکن دے دو، کبھی مجھے کتابیں دے دو، کبھی VCR دے دو، کبھی مجھے کچھ دے دیں۔ کل وہ سائیکل انہوں نے فرمائش کر دی مجھے سائیکل دے دیں، جیل کی دیوار توڑ دیں، مجھے ایکسرسائز کرنی ہے۔ تو عمران خان نے حالات سے سمجھوتہ کر لیا ہے، تو وہ اپنے گھر کو ہی، وہ اپنی جیل کو ہی زمان پارک میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن عدالت بھی جو ہے وہ ان کی چھوٹی چھوٹی فرمائشیں پوری کر رہی ہے، لیکن ان کی فرمائشیں رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ اب وہ فوجی حکام کے حوالے کر دیے جائیں گے تو پھر فوج جانے اور وہ جانے، وہ چاہے ان کو پولو گراؤنڈ میں رکھیں یا کہیں بھی رکھیں۔ اب فوجی عدالتوں کے حوالے سے ایک خبر اور ہے، آج ملاقات طے تھی، بہت سے لوگوں کے فوجی عدالتوں میں مقدمات چل رہے ہیں، تو ہفتے میں ایک دن جو ہے ان ملزمان کو جن کو 9 مئی کے واقعات کے بعد فوجی تنصیبات پر حملے میں گرفتار کیا گیا اور فوجی حکام کے حوالے کیا گیا ہے، 3 خصوصی عدالتیں ان کا ٹرائل کر رہی ہیں۔ ان میں جو ملزمان ہیں ان کے عزیز و اقارب کی ہفتے میں ایک روز ملاقات کرائی جا رہی ہے، سب کی کرائی جا رہی ہے۔ پچھلے ہفتے حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی حسان نیازی سے ملاقات کر کے آئے تھے اور فیملی کے ساتھ گئے تھے، جس کو انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ آج ان کی ملاقات طے تھی، وہ ملاقات کینسل کر دی گئی، تو وہ خاصے پریشان ہے کہ پتہ نہیں میں کی کر بیٹھا کہ ملاقات ہی کینسل ہو گئی ہے۔ تو بڑی انہوں نے اپنے ٹویٹ میں درخواستیں کی ہیں، جناب نرمی فرمائیں، ماں مائی باپ، ملاقات تو ہونی چاہیے اور اچھا رویہ جو ہے وہ ہونا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کا، تاکہ لوگ ان کی جیل سے جب نکلیں، تحویل سے نکلیں، کبھی بھی نکلیں تو کہیں جناب ویری گڈ۔ انہوں نے طالبان کی جیل اور امریکی جیل گوانتانامو بے کا بھی حوالہ دیا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ والدین کے لیے پریشانی کی بات تو ہے، اور ان لوگوں کے لیے جن کو ملنا ہے، جو میرے ذرائع وہ کہتے ہیں کہ فوجی حکام اس بات کو میک شور کر رہے ہیں کہ جو مقدمات فوجی عدالتوں میں چل رہے ہیں ان کا ٹرائل جو ہے وہ پراپر طریقے سے وکلا کو پورا موقع دیا جا رہا ہے، اس لیے ابھی تک کسی بھی عدالت کا کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا۔ تو یہ مقدمات جو ہے وہ کافی دنوں سے چل رہے ہیں، ورنہ فوجی عدالت 3 دن میں فیصلہ سنا کے کام ختم کر دیا کرتی ہے، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا سویلین طریقے سے فوجی مقدمات چلائے جا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات کرتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا۔